अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास की एक नज़म आपको पढ़ाऊंगी जो कि है ऊँट की शादी। ये एक बहुत मज़ाहिया जो है नज़म है जो कि शायर ने बहुत मज़ाहिया अंदाज़ में बताई है ऊँट की शादी के मुतल्लिक कि वो ऊँट की शादी कैसे हो रही है और उसको एक मज़ाहिया अंदाज़ में ये जो है पोइम बताई गई है। तो चलते हैं इस नज़म की तरफ। तो नज़म की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उनका सॉल्व हो जाए, तो उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलते हैं अपनी नज़म की तरफ। तो फ्रेंड्स, पोइम है ऊँट की शादी। तो इसके शायर हैं दिलावर फ़गार। ठीक है, थोड़ा सा शायर के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी शायर हैं दिलावर फ़गार। 8 जुलाई 1929 को बदायूं में पैदा हुए। उनके वालिद ने उनका नाम दिलावर हुसैन तजवीज़ किया। उन्होंने इब्तदाई तालीम बदायूं में हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए आगरा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 1969 में पाकिस्तान आ गए। 1969 में पाकिस्तान आगे 1975 में उनकी तैनाती बतौर सदर शोबा उर्दू हारून कॉलेज कराची में हो गए। दिलावर हुसैन ने गज़ल गोई से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इब्तिदा में उन्होंने दिलावर हुसैन शबाब के कलमी नाम से लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए दिलावर फ़गार का नाम ज़्यादा मौजू ख्याल किया। ठीक है, ये थे इसके शायर के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन हो तो शायर के डिटेल आपने बतानी है, वरना सिर्फ नज़म का नाम और उसके शायर का नाम बताना होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे अपने नज़म की तरफ। तो इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल पहले हम जो है ना वो देखते हैं। तो मरकज़ी ख़्याल है, शायर ने बड़े मज़ाहिया अंदाज़ में एक ऊँट की शादी का नक्शा खींचा है। ठीक है, इस पोइम में जो शायर बता रहे हैं वो एक मज़ाहिया अंदाज़ में एक ऊँट की शादी के बारे में बता रहे हैं कि ये एक अनहोनी बात है, मगर दिलावर फ़गार ने इसे तमसीली अंदाज़ में पेश किया है। मतलब उसको इस तरह बयान किया है कि जैसे वाकई ही ऊँट की शादी हो रही है और हम उसको फील कर रहे हैं कि उसकी शादी हो रही है और उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फीलिंग क्या है। ठीक है, दिलावर फ़गार ने ऊँट से मुतल्लिक़ मुहावरे शामिल करके अपनी नज़म को 4 चाँद लगा दिया। उन्होंने ऊँट के मुतल्लिक़ अक्सर मुहावरे होते हैं तो वो उन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इस नज़म का मकसद महज मिज़ाह पैदा करना ही नहीं बल्कि बच्चों को मुहावरात से आगाह करना भी है। ठीक है, ये इसका मरकज़ी ख़्याल था कि इसमें मुहावरे यूज़ किए गए हैं ऊँट के बारे में, और इसका जो है इसकी शादी में बताकर इसमें थोड़ा सा इसको मज़ाहिया अंदाज़ बताया गया है और बच्चों को मुहावरों के बारे में भी बताया गया कि उस मुहावरों को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था इसका मरकज़ी ख़्याल। चलते हैं नेक्स्ट। तो नज़म ऊँट की शादी। ठीक है, इसका पहला शेर है, नया ये आज के परचे ने गुल खिलाया है। नया ये आज के परचे ने गुल खिलाया है कि सेहरा बांध के एक ऊँट बिलबिलाया है। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर तशरीह बताते हुए कहती हूँ कि आपको इनके वर्ड्स मीनिंग मुश्किल अल्फाज के मतलब जो है वो करने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप तशरीह को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो हम पहले इसके मुश्किल वर्ड्स देखते हैं। पर्चा मतलब अखबार,
یہاں پہ انہوں نے اخبار کا ذکر کیا کہ اخبار میں یہ جو ہے خبر آئی ہے. تو پرچہ کیا ہے؟ اخبار گل کھلانا، انہونی بات کرنا، فساد والی بات کرنا. ٹھیک ہے. آگے صحرا ہے، کہتے ہیں موتیوں یا ہار کی وہ لڑی جو دولہے کے ماتھے پر باندھی جاتی ہے، اس کو صحرا کہتے ہیں. بلبلانا، اونٹ کا خوش ہو کر آوازیں نکالنا. ٹھیک ہے. تو اس شعر کا جو ہے مفہوم ہے کہ آج کے اخبار میں ایک انہونی خبر ہے، مطلب انہونی نہ ہونے والی خبر. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایسا کام جو نہ ہو سکتا ہو. آج کے اخبار میں ایک انہونی خبر ہے کہ اونٹ سیرا باندھ کے خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شاعری. تو اس کی تشریح میں جاتے ہیں. دلاور فغار بہت بڑے مزاح نگار ہیں. ٹھیک ہے. وہ مزاحیہ ان کی شاعری ہوتی ہے زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لفظی اور واقعاتی دونوں قسم کے مزاح پر پوری گرفت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں لفظی بھی اور کوئی واقعہ بتانا ہو یا لفظوں میں کسی چیز کو لکھنا ہو تو وہ بہت مزاحیہ انداز میں جو دلاور فغار شاعر ہیں وہ بہت اپنی جو ہے نا وہ خوبصورتی سے اس کو بیان کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے واقعات کو ایسے مزاحیہ انداز سے پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نظم میں انہوں نے ایک اونٹ کی شادی کا نقشہ کھینچا ہے. اس نظم میں لفظی اور واقعاتی دونوں قسم کا مزاح موجود ہے. وہ ایک اونٹ کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے اخبار میں میں نے ایک انہونی خبر پڑھی ہے. یہ خبر ایک اونٹ کی شادی سے متعلق ہے. اخبار میں لکھا ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہو رہی ہے. اونٹ باقاعدہ صحرا باندھ کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا شعر کا مطلب تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. نیکسٹ ہے شعر نمبر 2. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا. ٹھیک ہے. اس کی لغت میں ہے، مطلب اس کے مشکل ورڈ ہیں. شتر کہتے ہیں اونٹ کو. ٹھیک ہے. پیام بہار، بہار کا پیغام. آگے ہے بے مہار. بے مہار آوارہ، قابو سے باہر ہو جانے والا. ٹھیک ہے. تو اس شعر کا مفہوم ہے اونٹ کے گھر میں بہار کا پیغام آیا ہے. وہ کہتا ہے شاعر کہ اس شعر میں اس کا مطلب ہے شعر کا اونٹ کے گھر میں بہار کا پیغام آیا ہے، لیکن اونٹ کبھی کبھی قابو سے باہر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تشریح ہے کہ شاعر کہتے ہیں اونٹ اپنی شادی سے بہت خوش ہے. یہ شادی اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے. ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، بہار ہی بہار ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی. یہ ایک محاورہ ہے کہ اونٹ کی کوئی کل. یہ دیکھیں شاعر نے اس میں محاورے یوز کیے ہیں اور اس کو محاوروں کا یوز کرنا بھی بتایا ہے اور اس کا مطلب بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اونٹ قابو سے باہر بھی ہو جاتا ہے. یہاں دلاور فغار نے لفظ مہار کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. مہار اس رسی کو کہتے ہیں جسے اونٹ کی ناک میں ڈال کر اسے قابو میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاعر کہتا ہے کبھی کبھی اونٹ اس رسی کو توڑوا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا اس کے شعر کا مطلب تھا. تو شاعر کہتے ہیں کہ اونٹ کا، وہ کہتے ہیں اونٹ بہت خوش ہے اپنی شادی پہ. خوشیوں کا پیغام جو اس کو ملا ہے تو وہ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، بہار ہی بہار نظر آتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، کہ مطلب کہ اونٹ جو ہے نا وہ کوئی کام اس کا سیدھا نہیں ہوتا. وہ کبھی کبھی اونٹ قابو سے باہر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں وہ جو ہے اس کی جو رسی مہار جو ہے، رسی جو کہ اس کے اونٹ کے ناک میں ڈالی جاتی ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں اس میں ڈال کر اس سے قابو میں کیا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کبھی کبھی اونٹ اس رسی کو توڑوا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اونٹ قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو جو رسی ہے اس کو ناک میں ڈالی جاتی کھینچنے کے لیے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے، تو اس کو کبھی کبھی توڑوا لیتا ہے اپنی وہ خوشیوں میں یا غصے میں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کی تشریح. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 3. میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی.
میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی، کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی، ناک میں نکیل پڑی یہ بھی ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں۔ بننا، بننا کہتے ہیں دولہا کو، ٹھیک ہے۔ آگے خوشگوار، خوشی سے بھرپور۔ گھڑی، گھڑی کہتے ہیں ساتھ مطلب وقت کو۔ نکیل، نکیل اونٹ کے ناک میں ڈالنے والی رسی جس سے اسے قابو میں کیا جاتا ہے اس کو نکیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مفہوم، اس میں جو اس شعر کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں میرے دولہے کو یہ خوشیوں بھری گھڑی مبارک ہو کہ اس کے ناک میں نکیل پڑ گئی ہے، لیکن اس سے درد سر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید دولہے کو خوشیاں مبارک ہوں کہ اس کے ناک میں نکیل پڑ گئی جس سے اس کو قابو میں کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہے اس کا سر درد بڑھ گیا ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دولہے یعنی اونٹ کو اس کی شادی مبارک ہو، اس کی آوارگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اس کو قابو میں کر لیا گیا ہے، ان باتوں سے اس کے سر کا درد میں اضافہ ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ درد پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گا، اب اونٹ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ پوری نظم ایک تمثیلی نظم ہے۔ دلاور فگار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شادی سے انسان قابو میں آ جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی کے ساتھ دوسروں کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یا ناک میں نکیل ڈالنے سے مراد اونٹ کا قابو میں آ جانا، ناک میں نکیل ڈالنا مطلب قابو میں کر لینا کسی چیز کو، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو سر درد اور یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ قابو میں آ گیا ہے تو اس میں نکیل ڈال گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے کام زیادہ نہیں کر سکتا، اب اس کی مرضی میں دوسروں کی مرضی بھی شامل ہو گئی ہے، تو یہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اب اس کا لگتا ہے کہ اس کا سر کا درد بڑھ جائے گا، مطلب وہ ایسے تمثیلی نظم ہے، اس کے بارے میں اونٹ کی کیفیات کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 3۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ورڈ میننگ ہے بوجھ، بوجھ کا مطلب وزن، ٹھیک ہے۔ ذمہ داری اس کا مطلب ہے کسی کام کو اپنے ذمے لے کر صحیح طریقے سے پورا کرنا۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے کہ جس جانور کو ہم سواری کا جانور سمجھ رہے تھے وہ اونٹ اب ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گا، سمپل اس کا جو مطلب شعر کا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ تو اونٹ سواری کا جانور ہے، اس کے علاوہ یہ بوجھ اٹھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ شاعر بڑے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اونٹ صرف اپنے جسم پر بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، مگر اس اخباری خبر سے پتہ چلتا ہے کہ اب اونٹ گھرداری کا بوجھ بھی اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا اس میں شعر کہہ رہے طنزی انداز میں کہنے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جو اونٹ ہے وہ صرف سواری ادھر ادھر لے جا سکتا ہے، بوجھ لے جا سکتا ہے، مگر اس اخبار میں جو خبر آئی ہے اونٹ کی شادی کے بارے میں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اونٹ اب گھر کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اس پر پورے گھر کی ذمہ داری کا بوجھ ہوگا۔ پرانے وقتوں میں اگر کوئی بچہ نالائق ہوتا تھا تو اس کے گھر والے کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دو تاکہ اسے ذمہ داریوں کا احساس ہو، ٹھیک ہے، کہ ایک گھر کی ذمہ داری اسے پتہ چلے، اس کو احساس ہو کہ ایک گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر دلاور فگار کہتے ہیں کہ اب اونٹ ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا، کہ بھئی وہ تو کہتے ہیں اونٹ تو صرف سواری ضرور لے جاتا تھا، اب اس کو پتہ چلے گا کہ گھر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 4۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی، ٹھیک ہے۔
تو ورڈ میننگ میں ہے مبارک ہے مطلب باعث برکت، رشتہ شادی یا شادی کا بندھن، ٹھیک ہے، رشتہ شادی کا بندھن، قید آزادی آزادی کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے میاں اونٹ کو یہ شادی کا رشتہ مبارک ہو، اس کو ہی اردو میں آزادی کی قید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تشریح میں دلاور فغار نے بڑے مزاحیہ انداز میں اونٹ کو مثال بنا کر کہا ہے کہ تمہیں یہ شادی کا رشتہ مبارک ہو، اصل میں اب تمہاری آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں، تمہیں اس رشتے کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے تو اس کی آزادی کے دن ختم ہو جاتے ہیں، دوست احباب سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے، اسے ہر وقت اپنے گھر کا فکر رہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، شادی سے پہلے اسے جو آزادی حاصل ہوتی ہے اس پر پہرے لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شاعر اس میں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اسے اس کے اپنی گھرداری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے دوسرے دوست احباب وغیرہ سب ان سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے، کہ اسے ہر وقت اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے کہ کس طرح میں نے کمانا ہے، کس طرح میں نے گھر میں سودا سلف لانا ہے، کس طرح اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، کس طرح اپنے گھر کو جو ہے میں نے آگے لے کے چلنا ہے، تو وہ اس کی فکروں میں لگ جاتا ہے، تو اس سے اس کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس پابند ہو جاتا ہے، اس پہ پہرے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں شاعر جو ہے نا وہ شادی کے بعد جو انسان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا شعر نمبر 5۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6۔ میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ پہاڑ تلے آنا یہ بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹ پہاڑ تلے آنا، اپنے سے زیادہ زبردست سے پالا پڑنا یا اپنے سے زیادہ طاقتور سے پالا پڑنا۔ تو یہاں پہ ہے اونٹ پہاڑ تلے آنا، اپنے سے زیادہ زبردست سے پالا پڑنا، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے میاں اونٹ نئی گاڑی میں سفر کو چلے، وہ کہتا ہے میاں اونٹ نئی گاڑی میں سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ آج اونٹ پہاڑ تلے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے تشریح میں کہ اونٹ شادی کروانے جا رہا ہے، فی الحال تو اونٹ بہت خوش ہے، وہ نئی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دلہن بہانے جا رہا ہے، در حقیقت اس کا واسطہ اپنے سے زیادہ زور آور سے پڑنے جا رہا ہے۔ یہاں بھی دلاور فغار نے اونٹ کو بنیاد بنا کر نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل بیوی شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ اپنی بات منوا ہی لیتی ہے، شادی کے بعد مرد کو اپنی منمانی کا موقع نہیں ملتا۔ اصل میں تو شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے سے ہی یہ بندھن مضبوطی سے بندھا رہتا ہے۔ وہ تمثیلی انداز میں کہتے ہیں کہ اونٹ پہلے اپنی منمانی کرتا تھا مگر اب اسے بیوی کا پابند ہونا پڑے گا، اب اسے پتہ چلے گا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ بہت سمپل سی تشریح ہے اس کی، مجھے امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف جو کہ اس نظم کا آخری شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے شعر نمبر 7۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں اب کس کروٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں اب کس کروٹ۔ تو کس کروٹ بیٹھنا اونٹ کا یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ شاعر نے اس میں تقریباً ہر جو ہے شعر میں ایک محاورہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے الفاظ میں نہیں ہیں، بیاہ کا مطلب ہے شادی، جھٹ پٹ فوراً اسی وقت، ٹھیک ہے۔ وہ کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، دیکھیے اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے مجھے اس شادی کی تصویر جلد از جلد بھیج دیں تاکہ میں دیکھوں کہ اس شادی کا کیا انجام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے اس میں، دلاور فغار جو ہے وہ کہتے ہیں آج سے پہلے کبھی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی کہ کسی اونٹ کی شادی ہوئی ہو،
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس شادی کی پوری طرح واقفیت ہو۔ مجھے اس شادی کے موقع پر لی گئی اونٹ کی تصویر بھیج دی جائے تاکہ میں دیکھوں کہ اونٹ کی شادی کس انجام سے دوچار ہوئی ہے۔ یہاں دلاور فغار نے جو ہے نا وہ ایک محاورے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، محاورہ ہے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس محاورے کا مفہوم یہ ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا معاملہ جس کے انجام کا پتہ نہ ہو بلکہ اس کے بارے میں صرف قیاس یعنی کہ فرض کیا گیا ہو، سوچا گیا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین دہانی نہ ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چونکہ پہلے کبھی کسی اونٹ کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے میں اس معاملے کے انجام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے اونٹ کی شادی کی تصویر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تشریح تھی کہ مطلب کہ اس میں شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے شادی اونٹ کی نہیں دیکھی، تو جو ہے اس کے بارے میں جو خبر بتائی گئی ہے تو مجھے اس کی تصویر بھیجیں اونٹ کی شادی کی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اونٹ کی شادی کیسی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس اونٹ کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ کی شادی کی تصویر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی اس کی تشریح۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا تھوڑا سا تبصرہ ہے، مطلب کہ وہ شاعر اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ دلاور فغار ایک قادر الکلام شاعر ہیں، انہیں موضوع پر پوری گرفت حاصل ہے۔ انہوں نے تمثیلی انداز میں اونٹ کی شادی کا ذکر کر کے ہمارے معاشرے پر گہرا طنز کیا ہے۔ مثالیں بھی خوب ہیں، محاورات کا استعمال بھی برموقع ہے، جس سے نظم میں بڑی موزونیت پیدا کی گئی ہے۔ آسان الفاظ میں بڑی گہری باتیں کی گئی ہیں جنہیں پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور ان میں چھپا ہوا طنز نشتر کا کام بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ اونٹ کی شادی سے مراد کسی ایسے بندے کی مطلب وہ ایک طنز کر کے کسی نوجوان کے بارے میں جو مطلب آوارہ ہے یا جو ذمہ داریوں کو سمجھتا نہیں ہے، یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے یہ پوئم یہ نظم بنائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ مطلب جیسے اونٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے، آوارہ ہے، اس طرح کوئی آدمی لڑکا کوئی آوارہ ہے جو کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے یا کام کاج نہیں کرتا یا اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو کسی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں بتا کے یہ ایک طنزیہ جو ہے نا وہ نظم بنائی گئی ہے اونٹ کی شادی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بہت سمپل ورڈز میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا ہے، اس کی تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں آپ تو مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں، اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔